अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाश। नाज़रीन, पाकिस्तान खे हिन वक़्तु तमामु घणा चैलेंजिस दरपेश आहिनि ऐं उनमें वॾे में वॾो चैलेंज जेको आहे उहो जेको फौरी तौरु आहे उहो आहे बरसाति ऐं ॿोॾि मुतासिर जेके मिलियंस जी तादाद में माण्हू आहिनि जेके आहिनि उहे उन्हनि जी बहाली जो मसइलो आहे। पर ज़ाहिर आहे उहो मामिलो बि लाॻापियल आहे मुल्क जी मईशत सां ऐं मुल्क जी मईशत जे हवाले सां जेका हीअ हुकूमत आई पंहिंजो गुज़िरियल साल तव्हांखे यादि हूंदो 27 डिसंबर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको पंहिंजो जेको मार्च शुरू कयो हो उन मार्च जे करे जेका ही सूरत हाल थी उन सूरत हाल जे नतीजे में जेका इमरान ख़ान जी सरबराही में हुकूमत हुई उन जे ख़िलाफ़ु अदम एतमाद जी तहरीक पेश थी ऐं उनखां पोइ हीअ जेका हुकूमत ठही उनमें मिफ्ताह इस्माइल साहब खे वज़ीर ख़ज़ाना बणायो वियो ऐं उन वज़ीर ख़ज़ाना जे तौर ते मिफ्ताह इस्माइल साहब पंहिंजे पर में जेके बि कोशिशूं कयूं ऐं उन कोशिशुनि जो नतीजो हेल ताईं छा आयो उन्ही खे जेकॾहिं पाण उनजा वेही बिट्स एंड पीसिस में उन ते गुफ़्तगू कयूं त उहो हिकिड़ी काफ़ी डिघी डिस्कशन थी वेंदी। पर नतीजो उनजो हिकिड़ो इहो आयो त उन जी पंहिंजी पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन ते अदम एतमाद जो इज़हार कंदे उनखे ख़ज़ाने वारी वज़ारत तां हटाइण जो फ़ैसिलो कयो ऐं उन जी जाइ ते इसहाक़ डार साहब जेको हर अॻे बि जेको आहे वज़ीर ख़ज़ाना तौरु रही चुको आहे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जे हुन काबीना में उन्ही खे लंडन मां घुराए जेको गुज़िरियल 4 सालनि खां वठी जेको हुन सेनेट जी सीट जो हलफ़ न पिया कयूं केसनि जे करे उनखे घुराए उहो हलफ़ खणायो वियो ऐं उहो अॼु वज़ीर ख़ज़ाना बि ख़ैर सां थी वियो। हाणे इसहाक़ डार छा इहो फ़र्द जो मसइलो आहे पॉलिसीज़ जो मसइलो आहे उहो छा उन वटि जेका आहे अहिड़ी जादू जी छड़ी हूंदी या जेको आहे अलादीन जो चिराग हूंदो जंहिंसां उहो मईशत ठीकु कंदो ऐं हीअ जेका हिन वक़्तु मुल्क खे जेके हेॾा वॾा चैलेंजिस दरपेश आहिनि ऐं उन्हनि चैलेंजिस जे लाइ जेको न सिर्फ़ु मुल्क जो वज़ीर आज़म पर उनखां वधीक जेको आहे मुल्क जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा हुन जेके हिन सॼे अरसे में दौरा कया आहिनि ऐं ख़ासि तरह हाणे हिकु जॾहिं UN जी जनरल असेंबली में उनखां पोइ उन जे साइड लाइन्स ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि तोड़े पंहिंजो न्यूयॉर्क वाशिंगटन DC में एंटनी ब्लिंकन यानी अमेरिका जे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन सां जेके मुलाक़ातूं करे पाकिस्तान जी मईशत खे दरपेश चैलेंजिस जे हवाले सां जेका आलमी बिरादरी खे क़ाइल करण जी जेका कोशिशि कई आहे उहे समूरियूं इफर्ट्स ऐं इसहाक़ डार जी वापसी पाकिस्तान जी मईशत ते छा इम्पैक्ट विझंदी उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां अॼोके प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे मुल्क जा माहिर इक़्तिसादी माहिर नामियारे इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सां अचो त उन सां गुफ़्तगू अॻिते वधायूं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं ये जो अभी हम जो देख रहे हैं कि ये तब्दीली आई है? देखिए तब्दीली तो इमरान खान साहब बात करते रहे बड़े अरसे से, मगर ये जो तब्दीली है तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान की जो बीमार मईशत है इस वक्त उसमें अपने तजर्बे की रोशनी में इसहाक़ डार साहब मईशत को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे अपने पेशरों के मुकाबले में। वो आलमी मालियाती इदारों दोस्त ममालिक पाकिस्तान के जो है मुस्लिम दोस्त ममालिक और G20 ममालिक उन सब के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे, यानी मैनेज भी कर सकते हैं इकोनॉमी को और इनके साथ बेहतर तरीके से डील भी कर सकते हैं और जो उनकी कारकर्दगी होगी उसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं मीडिया के सामने भी, पार्लियामेंट में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ये 3 क्वालिटीज तो उनके अंदर हैं। दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त वो चार्ज ले रहे हैं तो पाकिस्तान में मईशत के बहुत से शोबों में वर्स्ट वाज ऑलरेडी ओवर, यानी बहुत सी तबाही का थी, वो रिवर्सल शुरू हो चुका था। अब आप देखें कि सितंबर में जो अभी आई है महंगाई की शरह वो अगस्त से कम है, इसका मतलब ये कि कमी का रुझान है। रुपए की कदर में पहले से हमें पता था कि जो 240 रुपए का है इससे नीचे अब मजीद भी नहीं गिरेगा, तो 240 के बाद इम्प्रूवमेंट ही होना था, लेकिन डार साहब की वजह से
وہ جو امپروومنٹ آنا ہے روپے کی قدر میں وہ زیادہ تیزی سے آ جائے گا اس میں. تو اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 15% پر بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں اکتوبر کے بعد اس میں آہستہ آہستہ کمی شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اور روپے کی قدر یہ اب اسٹیٹ بینک کا وہ ہے آؤٹ لک ہے. اسحاق ڈار صاحب پچھلی حکومت دور کی طرح ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. لیکن میں جو چیز عرض کر رہا ہوں کہ وہ کچھ ایسی پالیسیاں بنائیں گے باہر سے پیسہ لینا مینیج اور ڈیل کرنا, اس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح پہلے کم ہو رہی ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ آگے چل کے کم ہوگا اور روپے کی قدر میں زیادہ نسبتاً تیزی سے بہتری آئے گی. بجٹ خسارہ کو شاید آئی ایم ایف کہے گا جی آپ تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں چونکہ سیلاب آ گیا ہے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے یہ کہیں کہ جناب بڑی تباہی بربادی سیلاب سے آئی ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی پتہ ہے, تو جو پیسے آپ نے ہمیں جون تک دینے تھے وہ بھی دے دیں, شاید وہ مان جائیں. پھر وہ یہ بتائیں گے جی اتنی مہنگائی ہو گئی, 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو آپ مہربانی کریں کہ جو 5 روپے ہر مہینے پیٹرولیم لیوی بڑھانا تھا اس کو جون تک آپ اس کو کہہ دیں نہ بڑھائیں, کچھ بجلی کے ریٹس بھی نہ بڑھائیں, اور G20 ممالک سے کہیں گے کہ جناب یہ جو آپ ہمارا قرضے ہمیں واپس کرنے ہیں اس میں مہلت دے دیں تاکہ ہم وہ پیسہ آپ کو دینے کے بجائے ہم سیلاب زدگان کو دیں, وہ بھی شاید مان جائیں گے. عالمی بینک سے کہیں گے کہ جناب یہ جو آپ پروجیکٹس کے لیے قرضے دیتے ہیں پیسہ ضرور دیں مگر وہ پروجیکٹ کی بجائے آپ ہمیں اجازت دیں کہ سیلاب زدگان کو دے دیں. تو یہ جو سچویشن بہتری کی طرف مینج کر کے جائے گی جس کے لیے اسٹیج تیار ہو چکا تھا وہ اس کو تیزی سے ڈیل کر سکیں گے. لیکن اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے دور میں مختصر وقت ہے, معیشت میں پائیدار بہتری آ جائے گی, اس کا جواب ہے نہیں. وہ معیشت میں اب اسٹرکچرل اصلاحات لائیں گے, اس کا جواب ہے نہیں. لیکن روپے کی قدر, ڈسکاؤنٹ ریٹ, مہنگائی, تجارتی خسارہ, جاری حسابات کا خسارہ 2 مہینے میں پہلے ہی کم ہو چکا ہے, جولائی اور اگست میں, وہ پروسیس تیز ہو جائے گا. یہ جو ہے نٹ شیل میں نے آپ کی خدمت میں پوری پوزیشن بتائی. مطلب آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کو اسٹرکچرل چینجز کرتے ہیں, جو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو ایفرٹس لینی ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نہیں لیں گے, بلکہ وہ جو کشکول ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھرنے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ سیلاب کی وجہ سے عالمی دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک ہمدردی کا وہ ہے, ایک احساس ہے پوری دنیا کے اندر. وہ جس طرح آپ نے UN اپنا سیکریٹری آف اسٹیٹ کی بات کی, پھر جو بلال بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کی جو ویسٹ کے ساتھ اور اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ بہتر ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں کشکول ہمارے بھرنے کا ایک ہمارے لیے ایک موقع ہے. تو اس سے اسحاق ڈار صاحب اس کشکول کو بھرنے اور وہ اس بھرے ہوئے کشکول سے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے. دیکھیے تھوڑا سا بتا دوں, 1 سال کا ہی وقت ہے نا تقریباً, اس میں تو اسٹرکچرل اصلاحات ہو نہیں سکتی. جب 5 سال کا دور ان کا تھا اس وقت بھی نہیں ہوئی, اس 10 سال سے جو ہے وہ تحریک انصاف نے KP میں نہیں کی, تو وہ تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوں گی. لیکن جو چیز میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا ورسٹ از آلریڈی اوور, یعنی مہنگائی کی شرح ہم نے دیکھ لی کہ ستمبر میں ان کے آنے سے پہلے کم ہو چکی ہے. تجارتی خسارہ ہمارا آلریڈی جولائی اگست کا کم ہو چکا ہے. وہ اس پروسیس کو تیز کریں گے. لیکن کشکول والے بات سے میں اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ امداد بھی مل رہی ہے تو وہ کشکول نہیں کہلائے گا. وہ مثال کے طور پر اگر قرضوں کو پوسٹ پون کر رہے ہیں کہ جی ہم ابھی نہیں دیں گے بعد میں آپ کو دیں گے, تو کشکول تو وہی رہے گا, لیکن یہ کہ وہ ہمیں مہلت مل جائے گی. کمال یہ ہوتا ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر کریں. اس کے لیے نہ وقت ہے, نہ اسمبلی تیار ہے, نہ PTI تیار ہے, نہ پیپلز پارٹی تیار ہے, نہ یہ خود تیار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ بات اسحاق ڈار پہ بھی نہیں چھوڑتے اور اسمبلی پہ بھی نہیں چھوڑتے. اگر ہم ایز اے سٹیزن یا آپ ایز این اکنامسٹ, ایک اقتصادی ماہر کے طور پر, آپ کے خیال میں اس وقت جو ہمارے لیے ایک فسکل اسپیس کے لیے ایک ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, جس طرح آپ نے کہا G20 سے لے کر ورلڈ بینک سے لے کر IMF تک ہمیں قرضوں کی ری شیڈولنگ کا اپنا وہ ایک اندیا مل سکتا ہے, کیونکہ اس وقت UN جنرل سیکریٹری جنرل سے لے کر ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ اس وقت پاکستان کے برسات اور سیلاب زدہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال ہے. تو وہ جو ہمیں فسکل اسپیس ملنا ہے اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں کہ ہم اپنی معیشت کو جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں لے جانے کے لیے
یا اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے کوئی بنیاد رکھ سکے؟ فیاض صاحب، آپ نے بہت بے انتہا اہم سوال اٹھایا ہے. یہی مسئلہ یہی ہے، ہمارا پرابلم یہی ہے کہ آپ مہلت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ٹائم گین کر رہے ہیں. جی آج نہیں دیں گے، 1 سال کے بعد دیں گے، یہی ہے نا. تو مہلت جو مل رہی ہے اس کو خود انحصاری کی طرف لے جانے کے لیے جو اصلاحات کرنی ہے اس کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. بلکہ الٹا یہ نظر آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد الیکشنز ہوں گے یا 1 سال کے بعد یا جب بھی ہوں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب جو سیلاب آیا تھا تو ہم نے دنیا سے کنسیشنز لیے اور اس پیسے کو سیلاب زدگان کے لیے خرچ کیا، وہ پیسہ ترقیاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو اب جو ہے یہ اب ہمیں ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. تو اب ادائیگی کے وقت آئی ہے تو اب ہمیں تو مزید قرضے لینے پڑیں گے، ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو میں جو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آج آپ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کرتے تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. 2005 میں ہوا، زلزلہ آیا، آپ کو پتا ہے 2010 میں بہت زبردست سیلاب آیا، اب کے شاید اس سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا. اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ آپ پوسٹپون کیا تھا دنیا کی مدد سے، لیکن آپ نے کبھی بھی خود انحصاری کی طرف نہیں کیا، بلکہ جیسے آپ نے کہا کشکول بڑا کر دیا. تو آج آپ اپنے ریسورسز نہیں بڑھا رہے ہیں، نہ ٹیکسوں میں بڑھا رہے ہیں، نہ ملکی بچتوں میں بڑھا رہے ہیں، نہ ملکی سرمایہ کاری میں بڑھا رہے ہیں، نہ سرمایہ کے فرار کو روک رہے ہیں. تو سوال صرف یہ تھا کہ آپ مہلت کو سے فائدہ اٹھا کے وقت گزار رہے ہیں، اور چونکہ ڈار صاحب میں ایک صلاحیت ہے تو کہ وہ اس کو مینج کر رہے ہیں، عالمی مالیات سے ڈیل کر رہے ہیں، اپنی کارکردگی کو اچھا پروجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن وسائل بڑھانے کے لیے جو منظوری پارلیمنٹ سے درکار ہے وہ نہ PTI چاہتی ہے، نہ PMLN چاہتی ہے، نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور نہ شاید ادارے بہت سے نہیں چاہتے، اور نہ طاقتور طبقے چاہتے ڈاکٹر ہیں. صاحب، میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم ایک تجویز آپ سے مانگیں کہ آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ اس وقت وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ بھلے اس وقت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی تیار نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ تیار ہے، نہ اتحادیوں کی گورنمنٹ تیار ہے، لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو بتا تو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر کریں اس اسپیس سے، فسکل اسپیس سے ہم اپنی معیشت کو اس پہ لے آ سکتے ہیں. فیاض صاحب، اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ میں جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے اس کے 3 جملے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. ضرور سر. مسلم لیگ کے منشور میں یہ کہا گیا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے ان کی مخالفت کی جائے گی طاقتور طبقوں سے، جنہیں میں اشرافیہ کہتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں وہ مسئلہ ہے ٹیکسوں کی وصولی کا، وفاق کا بھی اور صوبوں کا بھی. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان طاقتور طبقوں سے نمٹنا آتا ہے اور ہم نمٹ کے دکھائیں گے. تو 2013 سے 2018 تک انہوں نے نہ نمٹا نہ نمٹ کے دکھایا. تحریک انصاف میں بھی اس قسم کا تھا کہ ہم جناب یہ کریں گے وہ کریں گے، تعلیم کا بجٹ بڑھائیں گے، زرعی شعبے لگائیں گے. تو 2000 جو ہے وہ 10 سال ہو گئے ان کو، انہوں نے وہ اصلاحات KP میں نہیں کی جو صوبائی مسئلہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاحات جو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کر چکے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج میں نے پہلے کہا تھا آج اب اصلاحات اب نہیں کر رہے تو کبھی نہیں کریں گے. سیلاب بھی ہے، معیشت بھی تباہ ہے، مشکلات بھی ہیں. نہیں، جو دو نقطے آپ نے بتائے، ایک ٹیکس کلیکشن کو ہم نے بہتر بنانا ہے، دوسرا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم نے زیادہ اپنا انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے. یہ تو 2 اصلاحات ہو گئیں. اس کے علاوہ آپ بھائی صاحب نہیں، میں نے ٹیکس کلیکشن کی بات نہیں، میں یہ کروں پہلے آپ ٹیکس لگا تو دیں. جب آپ بعض شعبے پہ آپ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کلیکشن کیسی ہوگی؟ تو پہلے تو آپ یہ قانون سازی کریں، وفاق بھی کریں، چاروں صوبے بھی کریں کہ بھئی ہمارا اسلامی طریقے سے دنیا میں جو ہے کہ جس کی جتنی آمدنی وہ زیادہ ٹیکس دے دے، جس کی کم آمدنی وہ کم دے. آپ مجھے نا آپ کا ایک جملہ بہت بھاتا ہے، آپ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. میں چاہتا ہوں کہ آج جب ہم ٹیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ جملہ ضرور ہمارے ناظرین کو سنائیں. دیکھیے، میں نے آپ کو مسلم لیگ نون کا بتا دیا، PTI کا بتا دیا. محترمہ نے جو تاریخی جملہ استعمال کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اب پاکستان میں ہر ایک کو ٹیکس دینا پڑے گا، چاہے 1 روپے ہو، اور 1 گلاس پانی پہ بھی ٹیکس ہو. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو اس ملک کو ترقی دینی ہے تو آپ ٹیکس دیں، جو آپ ہی کے اوپر خرچ ہوگا وہ پیسہ لے کے بھاگے گا نہیں کوئی. تو ان کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر آدمی ٹیکس دے
اور اس کو ہم واپس کریں گے اسی آدمی کو تعلیم کی شکل میں, صحت کی شکل میں, صاف پینے کی شکل میں, ٹرانسپورٹ کے لیے بہتر علاج معالجے کے لیے, یہ چیزیں کرنا تھا جو کہ اس کی انہوں نے قیمت دی, پھر اس کے بعد اگلے سال وہ حکومت میں نہیں رہی. نہیں ڈاکٹر صاحب, جب ہم ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کون سے ٹیکس, مثال کے طور پر انکم ٹیکس تو لگا ہوا ہے نا, وہ ہم وصول نہیں کر پاتے, پراپرٹی ٹیکس لگا ہوا ہے وہ ہم وصول نہیں کر پاتے, کون سے ٹیکس ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے ہم نے لگا چکے ہیں وہ پراپرلی ہم وصول کر رہے ہیں, اور کون سے ٹیکس ہیں جو ہمیں نئے لگانے چاہیے؟ نہیں, ہمارے نے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس ہم نے نہیں لگایا ہوا. اچھا, ہم نے معیشت کو دستاویزی نہیں بنایا ہوا. اب پراپرٹی کی آپ بات کرتے ہیں, اگر ایک پراپرٹی 5 کروڑ کی ہے, ایف بی آر کا ریٹ 40 لاکھ کا ہے, تو وہ پیسہ اس میں کہاں ٹیکس لگایا آپ نے؟ ہم نے ابھی ہر قسم کی آمدنی پہ نہ وفاق نے ٹیکس لگایا ہے نہ صوبوں نے لگایا ہے. ایک تو یہ بات ہے پراپرٹی کی. میں نے یاد ہے آپ اس کو ایک قانون بنا تھا کسی زمانے میں کہ اگر وہ کم دکھا کے پراپرٹی وہ رجسٹر کرائیں گے تو حکومت اسی ریٹ پہ خرید کرنے کے لیے حکومت کو حق ہے کہ اسی ریٹ پہ اس سے خرید کر لے اور وہ مالک کو دینی پڑے گی. کوئی اس طرح کا قانون آپ ریفر کرتے تھے؟ دیکھیے, یہ پہلا منشور تھا, یہ پی ٹی آئی کا تھا, اور اس کو جو ہے نا 10 سال ہو گئے, انہوں نے کے پی میں اس کو نہیں کیا. بعد میں ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا کہ وہ ریٹ ایف بی آر ریٹ کو ڈکلیئر کیا گیا, وہ ریٹ ہے. تو اگر 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو ایف بی آر کا ریٹ 2 کروڑ کا ہے, تو اس 2 کروڑ پہ آپ جج کر رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا تھا, جب 30,000 ارب روپیہ آپ کا کالا دھن ہے فیاض صاحب, تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں؟ پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک آدمی $1 لاکھ کی ٹی ٹی منگاتا ہے ورکرز ریمیٹنسز کے نام پر, $1 لاکھ پاکستان آتا ہے, تو وہ کیا 2.5 کروڑ روپیہ ٹیکس فری انکم نہیں ہوگی اس کی؟ وہ کہاں ٹیکس دے رہا ہے اس کو؟ اس کا مطلب یہ میرے پاس اگر چوری کا پیسہ ہے, میں اس کو باہر بھجوا دوں اور بعد میں ریمیٹنس منگوا لوں, 111(4) ہے, اس کے تحت کوئی پوچھ نہیں سکتا, تو وہ انکم جو میری ہے وہ اس پر میں ٹیکس نہیں دے رہا. تو یہ جو $30 ارب کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں, $31 ارب کی, اس میں سے 6-7 ارب ان کی ہیں جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, جو ہمارے کارکن ہیں جو چھوٹی چھوٹی رقم دے رہے ہیں, باقی تو کما رہے ہیں اس میں. تو آپ 111(4) کو بھی منسوخ, مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس ریمیٹنسز کا 6-7 آپ کہہ رہے ہیں 30-31 سے, مطلب ہے 1/4 سے بھی زیادہ, اب 1/6 جو ہے وہ ریئل ہے, باقی سارا جو ہے وہ اس سے کما رہے ہیں. دیکھیے, میں آپ کو ثبوت دے دوں نا, سپریم کورٹ میں بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ 1 سال میں, بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, 1 سال میں جو ریمیٹنسز آئی ہیں اگر $19 ارب کی, تو اسی سال $15 ارب باہر چلا گیا بینکوں کے ذریعے. تو وہی 4-5 ارب ڈالر ان کا تھا جن کو میں نے سلام پیش کیا آپ کے سامنے. اگر 20 ارب میں سے 15 ارب باہر چلا گیا, اور یہ وہی باہر, یہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا, سپریم کورٹ نے اس کو ریکارڈ پر لے کر آ گئے, تو یہ جو ہے نا 111(4) ہے. اب جو پیسہ آتا ہے ریمیٹنس میں, ایک ڈرائیور نے یہاں بھیج دیا, تو نہ ISI پوچھ سکتا ہے نہ FIA پوچھ سکتا ہے. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ آپ اس کو, اس کا ایک اور ثبوت ہے سپریم کورٹ کی فگر کے علاوہ, خطے میں پاکستان میں ریمیٹنسز اور جی ڈی پی کا تناسب سب سے زیادہ ہے, اور ایکسپورٹ اور جی ڈی پی کا تناسب سب سے کم ہے پاکستان میں. کیا مطلب ہوا؟ ہماری ترجیحات میں ایکسپورٹ نہیں ہے, ہماری ترجیحات میں ریمیٹنسز ہیں جو رکتی نہیں ہے, باہر چلے جاتا ہے اس کا بڑا حصہ, اور ٹیکسوں کی الگ ہوتی. یہ ہے ریکٹ. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت FATF نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈال دیا جب امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہوگی, اور یہ $32 ارب کا جھٹکا لگ گیا, تو جو ملک $1.5 ارب یا $500 ملین کے لیے پریشان ہو جاتا ہے, وہ جھٹکا اگر کبھی مغرب نے FATF ضرور لگا دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ آج آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آپ نے اس سوال کو پوچھ کے دوبارہ میگنیفائی جو کرایا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اسی لیے میں نے اتنا ایکسپلین کر دیا کہ یہ تو خسارے کا سودا ہے. ہمیں تو کئی 100 ارب روپے ٹیکسوں میں نقصان ہو رہا ہے, اور پیسہ یہاں رکتا نہیں ہے. تو یہ تو اسی لیے بلیک منی ہے. پھر ایمنسٹی کا پہلا قانون, تو ڈاکٹر صاحب پہلی ایک بات کو ہم یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے میں اس کو وہ کر لیتا ہوں, کنکلیوڈ کر لیتا ہوں کہ ہمارے جو یہ ریمیٹنسز کی جو کہانی جو ہے جو زور شور سے پیش کی جاتی ہے, وہ کہانی دراصل ایک جھوٹ پہ مبنی کہانی ہے. ہماری ریمیٹنسز جتنی بتائی جاتی ہیں اس کا 1/5 جو ہے, اگر 6 کے اور 30-31 کی طرف جائیں تو 1/5 جو ہے وہ ریئل ہے, باقی 4 حصے جو ہیں وہ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ 19 میں سے $15 ارب چلے گئے باہر, پھر وہ کسی صورت میں واپس آ گئے. تو ریمیٹنسز دراصل ایک کمانے کا ایک اپنا
طریقہ کار ہے ان طاقتور طبقوں کا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بالکل واضح چیز ہے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 19 ارب ڈالر کی اگر ریمیٹنس آئی جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 ارب ڈالر اسی سال بینکوں کے ذریعے باہر چلا گیا مارکیٹ سے ڈالر خرید کے، اور سرمایہ کا فرار بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے ورکرس ریمیٹنسز، تو ورکرس ریمیٹنسز تو 1 لاکھ ڈالر کی تو نہیں آیا کرتے، وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی رقوم دیتے ہیں اور ان کا بہت بڑے خدمت ہے ملک کی بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی، لیکن ورکرس ریمیٹنسز اسٹیٹ بینک کہتا ہے، تو ورکرس ریمیٹنسز ایک سال میں 31 ارب ڈالر کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے اماؤنٹ کی ٹیٹیز ہیں۔ تو اس کے لیے یہ قانون رکھا گیا 111(4) انکم ٹیکس کہ اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ آئی ایس آئی نہ ایف آئی اے۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ جینوئن ریمیٹنسز منگائیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے چیک کیا ہے، بھارت کا ایکسپورٹ جی ڈی پی ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کا بہتر ہے، سری لنکا کا بہتر ہے، اور ریمیٹنس جی ڈی پی ہمارا سب سے اچھا ڈاکٹر آگے ہے۔ صاحب، جو دوسری بات جو تھی آپ نے بڑی اہم بات کی، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مزید اگر ایکسپلین کر سکیں کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اتنی ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یا اس سے مزید ہے، یا اس کو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیریلل اکانومی جو ہماری ہے وہ بھی جو ہماری ریئل اکانومی ہے اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ پھر کبھی کہتے ہیں کہ انڈاکیومنٹڈ، کبھی کہتے ہیں پیریلل، کبھی کہتے ہیں کہ بلیک اکانومی، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کچھ، مطلب یہ ہے کیا؟ مطلب یہ کیوں ہم سنتے آ رہے ہیں کتنے عرصے سے یہ ڈاکیومنٹ کیوں ہو نہیں پاتی؟ اس میں رکاوٹیں کیا ہے؟ ڈاکومنٹ ہونے میں رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ پارلیمنٹ سر یہ لفظ تو میرے خیال میں ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ ضرور تبدیل کر دیں، مگر میں آپ کو لیکن یہ اشرافیہ، ان لوگوں کو کیسے اشراف کہہ سکتے ہیں یا اشرافیہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اشراف کا لفظ ہمارے معنی میں تو دوسرا ہوتا ہے۔ اگر اصل ہم میں مافیا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ ذرا برا لگتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں تو میں کرتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں چاہتا، میں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے مطلب ہے یہ جو آپ ان کی کہانی بتا رہے ہیں، کارٹل کہہ دیں، گٹھ جوڑ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، میں تو آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ بتائیے کہ میں نے مثال کے طور پر 20 کروڑ کی پراپرٹی بیچی، 20 کروڑ کی، مجھے 20 کروڑ ملے، ایف بی آر نے رجسٹری کرائی 2 کروڑ کی ایف بی آر کے مطابق، تو وہ جو 18 کروڑ روپے مجھے ملا جو میری پراپرٹی کا، میں اسے گدھا گاڑی پہ رکھ کے کہاں چھپاؤں گا؟ یہ کیا ہے؟ 20 کروڑ میں نے لیے، 2 ایگریمنٹ بنتے ہیں، ایک 20 کروڑ کا اور ایک 2 کروڑ کا۔ جو گورنمنٹ رجسٹر ہوتا ہے وہ 2 کروڑ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایف بی آر کہتا ہے یہ 2 کروڑ کی چیز ہے۔ تو میں نے جو پراپرٹی بیچی تو جو مجھے 18 کروڑ روپے ملا، جو میرا پیسہ ایمانداری کا۔ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ آخر کیوں ہم یہ ڈاکیومنٹ نہیں کر پاتے؟ وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ چلیے، اور میں ڈیڈ باڈی، مطلب یہ جو ہماری جو پراپرٹی میں کئی ہزار ارب روپیہ چوری کا پیسہ لگا ہوا، بتائیے آپ، اسلام آباد میں لگا ہوا کئی سو ارب کا۔ یہ دیکھیے یہ مافیا ہے سیدھا۔ آپ پراپرٹی کی ویلیو جو ہے مارکیٹ ریٹ پر کریں۔ یہ تھا تحریک انصاف کا منشور جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی پراپرٹی کی ویلیو مارکیٹ ویلیو سے کم ہوگی میں اس کو قومی ملکیت میں لے لوں گا۔ ہم نے کہا تھا مطلب قومی ملکیت میں اس کے ریٹ بڑھا دو آپ، وہ نہیں بڑھایا انہوں نے، وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک تو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت میں بھی ہم نے جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور شروع ہوا وہ بھی ایک فوجی عامر کے دور میں شروع ہوا۔ فوج بھی کیا، اس وقت فوج کی حکومت تھی، فوج بھی نہیں چاہتی کہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ مطلب ہے حکومت سے باہر ہو رہے ہیں اور حکومتوں کو کنونس کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کبھی ڈیم بنانے کا ٹھیکہ اپنے سر پہ لے لیتی ہے، کبھی نسلا ٹاور توڑنے کا ٹھیکہ اپنے سر پہ لیتی ہے۔ وہ کیوں نہیں، کبھی وہ کہتی ہے کہ نہیں بس فلاں تاریخ کو آپ نے الیکشن مقامی اداروں کے کروانے ہیں اور ہر حال میں کروائیں۔ اس طرح کے کتنے فیصلے ہیں جو ہماری عدلیہ نے ہماری جو ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس سے کروائے ہیں۔ تو یہ معیشت سے وابستہ معاملات جو ہیں اس پہ نہ کوئی ہمارا جو ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور ادارہ ہمارا فوج ہے اور وہ سارے اداروں پہ اس کا ایک انفلوئنس چلتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کرتے،
और अदलिया भी कुछ नहीं करती। चले पॉलिटिशियन को बारे में तो हमने कह दिया कि ये नहीं चाहते, इनके अपने स्टेक हैं, ये है वो है वो भी नहीं चाहते। नहीं तो इसमें शुबा क्या है? देखिए, लास्ट हुकूमत जो थी मुशर्रफ की थी, मुशर्रफ ने टैक्स एमनेस्टी लेकर आए और कहा कि जो चोरी का पैसा है आप चंद % दे दें वो माफ हो जाएगा, और नाम भी खुफिया रखेंगे। मुशर्रफ ने किया टैक्स एमनेस्टी। फिर उन्होंने ये कहा था कि जी दुकानों का सर्वे शुरू करें, ये टैक्स नहीं दे रहे। थोड़े दिनों बाद विड्रॉ कर लिया कि जी नहीं, मैं नहीं करना चाहता। तो वो तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी एमनेस्टी नहीं दी। उन्होंने भी मुशर्रफ को तो चले दस्तावेज समझ में आ रहा था ना कि मुशर्रफ फ्रंट पे थे, उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट बेस चाहिए। अगर लोग उसके खिलाफ हो जाते तो उस वक्त शायद मुशर्रफ के लिए प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन अब जो बैकडोर पे जो बैठे हुए हैं वो उनको तो चैलेंज नहीं है। वो अगर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हुकूमतों से करवाएं तो उनको तो फेस नहीं करना पड़ेगा, मुशर्रफ को तो डायरेक्टली फेस करना पड़ता ना। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए, टैक्स एमनेस्टी एक आई थी 2018 में, और मैंने ये कहा था कि जी ये आइन के खिलाफ है, नहीं आ सकती। तो हमारे जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब, उन्होंने 184(3) के तहत सीओ मोटो लिया, खुद नोटिस लिया, और उनके अल्फाज थे, रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूं कि ये लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से बाहर जो गई है यहाँ वापस आएगी तो तालीम और सेहत का खर्च होगी, इसलिए मैं इसको सीओ मोटो ले रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फैसला दिया कि जो पैसा लूट के यहाँ से गया है बाहर, और वो पैसा अगर वहीं रहता है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार ही नहीं था। वो इख्तियार तो 184(3) के तहत था कि उस पैसे को मंगाएं। उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम जो थी कि पैसा बाहर ही रखें, उसको मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से इंडोर्स कर दिया, जिसका उनको इख्तियार नहीं था। ये मैंने लिखा है, दर्जनों दफा कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम का वक्त जो है मेरे ख्याल में ख़त्म हुआ चाहता है। आपने काफ़ी तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, गुफ्तगू ताम ॿुधी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मुल्क जा नामियारा इक़्तिसादी माहिर सां गॾु हुआ। गुफ्तगू ताम ॿुधी त ही जेको वक़्तु आहे पाकिस्तान जे लाइ ॾुखियो वक़्तु बि आहे, पर सॼी दुनिया जे अंदरि ईअं थींदो आहे त जॾहिं ॾुखिया वक़्तु ईंदा आहिनि उन वक़्तु मौक़ा बि पैदा थींदा आहिनि। पाकिस्तान लाइ हिन वक़्तु हिकिड़ो मौक़ो पैदा थियो आहे जॾहिं पूरी दुनिया UN सेक्रेटरी जनरल खां वठी, अमेरिका खां वठी, सॼी दुनिया, वर्ल्ड बैंक खां वठी IMF ताईं सभई पाकिस्तान खे हिकिड़ो फिस्कल स्पेस यानी माली हिकिड़ो कुशन ॾियण लाइ तयारु आहिनि त पाकिस्तान जा कर्ज़ा जेके आहिनि उहे उन्हनि खे रीशेड्यूल कयो वञे। इहो स्पेस जेकॾहिं पाकिस्तान खे मिले थो त पाकिस्तान खे जेको ख़ुदि जेका आहे उहो स्पेस पाकिस्तान जेकॾहिं पंहिंजी मईशत खे पेरनि ते बीहारण लाइ इस्तेमालु करे त शायदि पाकिस्तान जी मईशत जेका गुज़िरियल 7.5 ॾहाकनि खां वठी हिकिड़े पंहिंजो डिपेंडेंट मईशत जे तौर ते जेका आहे उन जी जेका शनाख्त कई वञे थी दुनिया में, त उहा पंहिंजे पेरनि ते बीहण तरफ़ वञी सघे थी। असां वटि केतिरा ई मिसाल आहिनि। चीन त ख़ैर तमामु वॾो मिसाल आहे, पर रिसेंट मिसाल असां वटि बांग्लादेश जो बि आहे, जिते केॾी तेज़ी सां जेको आहे उन्हनि जी मईशत तरक़ी कई आहे, उन जा एक्सपोर्ट्स कीअं वधिया आहिनि ऐं उन्हनि कीअं पंहिंजे ह्यूमन रिसोर्स ते पंहिंजो कयो आहे। उनखां पहिरियों जेको आहे असां जॾहिं 60s ऐं 70s जे ॾहाके में जॾहिं असां गिरो पिया कयो, असां खां पोइ जेको आहिनि एशियन टाइगर्स जंहिंमें ताइवान, मलेशिया ऐं इहे कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे उभरिया। ईअं दुनिया जे अंदरि ॿिया केतिरा ई मुल्क आहिनि जंहिंजी मईशत हिकिड़ियूं बुनियादी तब्दीलियूं करण सां उहा पंहिंजे पेरनि ते बीठी, न सिर्फ़ु पेरनि ते बीठी पर उन अॻिते हली जेको आहे पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ी ख़ुशहाली जा रस्ता खोलिया। पर बदकिस्मती सां असांजे मुल्क जे अंदरि जेको डॉक्टर साहब लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो अशराफिया, जंहिंखे अंग्रेज़ी में इलीट चयो वञे थो, उहो इलीट पॉलिटिशियंस खां वठी जेको आहे ब्यूरोक्रेसी खां वठी, अदलिया खां वठी ऐं ॿियनि इदारनि ताईं जेको आहे उहो असां नालो नथा खणी सघूं, ज़ाहिर आहे भउ बि हर कंहिंखे थिए थो। उहे समूरनि इदारनि जो इलीट जेको आहे उहो इन तरह जूं तब्दीलियूं करणु नथो चाहे, छाकाणि त उन तरह जे तब्दीलियुनि सां जेको ही सॼो सिलसिलो आहे मुल्क जो, उन्हनि खे जेकॾहिं उहो जेको मरातूं वठी जेको आहे जेका लाइफ गुज़ारे पियो, उहो शायदि उन्हनि जो उहो ख़तमु थींदो। बहरहाल इंतिहाई ॻणती जो ॻाल्हि आहे। तोड़े जो इसहाक़ डार साहब जी वापसी थी आहे ऐं हिन वक़्तु पाकिस्तान जे बारे में जीअं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ॿुधायो पिए त दुनिया जो रवियो नरम आहे ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ुदि जेको हिकिड़ा डॉलर जे रेट में घटिताई, तोड़े जेको फिस्कल स्पेस मिलण जे करे ॿिया जेके मामला आहिनि उहे मईशत ते हिकिड़ा मस्बत असर त थींदा, पर मईशत पंहिंजे पेरनि ते बीहण तरफ़ वेंदी
या न वेंदी। इहे उहे बुनियादी सवाल आहिनि जिन जे बारे में डॉक्टर साहब जो चवणो हो त उहो न त इसहाक डार जी का ख्वाहिश आहे, न मुस्लिम लीग नून जी ख्वाहिश आहे, ऐं न शायदि पार्लियामेंट ऐं मौजूदा हुकूमत जी ख्वाहिश आहे। जेका ॻाल्हि तमामु ॻणती जोगी आहे, असांखे ख्वाहिश इहा ई हूंदी, असांजी को गुज़ारिश बि इहा हूंदी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जेको मुल्क जूं इन तरह जूं पार्टियूं आहिनि जेके अवाम दोस्त पार्टियूं आहिनि, जिन जो जेके इन ॻाल्हि खे इन एजेंडा खे हमेशह खां वठी 70 जे ॾहाके खां वठी इन एजेंडा खे अवाम दोस्त मईशत जे एजेंडा खे अॻिते वधाईंदियूं थियूं अचनि, उहे पंहिंजो इनपुट विझी इन सॼे मामले खे ठीकु करण में को किरदारु अदा कंदियूं। नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं गॾु।